बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 24 जुलाई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उसके मुताबिक अब ये नतीजा निकाला जा सकता है कि स्क्रिप्ट तब्दील हो चुका है। प्लान बी के ऊपर बाकायदा काम शुरू है। चंद घंटे पहले जो ख़बर सामने आई है, ये मामला इतना सादा नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, जो कि समधी हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के, शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी चंद हफ़्ते पहले अपनी कौमी असम्बली की एक तकरीर में ये कह चुके हैं कि अंकल इसहाक़ डार जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना भी बहुत अच्छे हैं। और अंकल इसहाक़ डार जो हैं उन्होंने मिसाक़ जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जब मामलात चल रहे थे तो उस वक्त बड़ा किरदार अदा किया। तो ये फ़ैसला कर लिया मुस्लिम लीग नवाज़ ने कि अंकल इसहाक़ डार जो हैं उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। ये मामला इतना सादा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी हतमी तौर पर इसके हवाले से तस्दीक नहीं की है कि उन्होंने इत्तफ़ाक़ कर लिया, लेकिन पहले ख़बर ये आई कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने फ़ैसला कर लिया है कि इसहाक़ डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाना है। उसके बाद ज़राए से मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर ये ख़बर रिपोर्ट होने लगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इत्तफ़ाक़ कर लिया है। अब आपके इल्म में है कि कमेटी बनाई हुई है मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी PDM की, एक कमेटी बनी है कि जो मुशावरत करेगी इत्तहादियों के साथ कि निगरान सेटअप कैसा होगा, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म, उसकी काबीना में कौन लोग होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि पहली बात तो ये कि यही बात गैर आइनी और गैर कानूनी है कि जो निगरान सेटअप है या निगरान वज़ीर आज़म है उसका नाम, उसके लिए मशावरत जो है वो वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के दरमियान होती है। जैसा कैसा हो, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन इस वक्त राजा रियाज साहब हैं, वो जैसे कैसे भी हैं लेकिन लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। तो जो मशावरत है वो इत्तहादियों के दरमियान चल रही है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, उसकी काबीना में कौन होगा, किसको क्या हिस्सा मिलेगा। इसकी वजह है, और वो वजह और कुछ चीज़ें, कुछ तफसीलात जो इस वक्त अब तक सामने आ चुकी हैं इसहाक़ डार साहब का नाम सामने आने के बाद, ख़ुद इसहाक़ डार साहब की ज़बानी वो हमें इंडिकेट करती हैं, हिंट्स देती हैं कि आगे मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। अब अगर नेचुरली चीज़ें फ़्लो करती अपने जो फ़ितरी रास्ता है, आइनी कानूनी रास्ता है, उसके मुताबिक जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया, हुकूमत ख़त्म हो रही है, असम्बली तहलील हो रही है, अगस्त में वो मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द करके घर चले जाएंगे, तो होना तो ये चाहिए था कि मामलात इसी तरीके से आगे चलते, एक निगरान हुकूमत आ जाती, निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाती। लेकिन फिर ख़बरें सामने आने लगीं। वो ख़बरें ये थीं कि जो निगरान सेटअप है वो आ तो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि वो वापस जाएगा भी कि नहीं जाएगा। निगरान सेटअप वापस नहीं जाएगा, एक तवील निगरान सेटअप होगा, वो जो है वो 1 साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है। अब ये जब ख़बरें सामने आने लगी तो जाहिर है कि इसमें अब ये जो डेवलपमेंट है और इसहाक़ डार साहब जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक अब लगता यह है कि मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने भी। दुबई में बैठे हुए हैं, मुशावरतें चल रही हैं, और जाहिर है कि अगर कोई और बंदा आ जाता जो इनकी अपनी जमात से ना होता, काबीना आपको पता है कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद बनानी होती है, निगरान वज़ीर आज़म ने वो अपनी काबीना का फ़ैसला करते हैं, अपॉइंट करते हैं उनको और वो लोग उसके साथ चलते हैं। तो अगर लंबा चलता है मामला और ये जमातें इक़्तिदार में रहती हैं तो इनके लिए ये सिचुएशन भी सूट करती है, क्योंकि इलेक्शंस जिनको लेजिटिमेसी ना मिले उसके ज़रिए इक़्तिदार में आना, इक़्तिदार में रहना, इक़्तिदार को जारी रखना, इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना, मुआशी मामलात को दुरुस्त करना, ये मुमकिन नहीं है। और ये सबको मालूम है। बहुत सारे लोग अभी इस हवाले से बड़ी खुलकर बात करते हैं। अपने लतीफ़ खोसा साहब की बात सुनी होगी, एतजाज़ एहसन साहब की बात सुनी होगी, बहुत सारे लोगों की बात सुनी होगी कि ये तय कर लिया गया है कि जब तक ये मेक श्योर नहीं कर लिया जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मुकम्मल तौर पर आउट हो जाए और अवाम जो है वो भी उनके लिए ना निकलें वोट देने के लिए, तो फिर हम जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे ताकि मामलात उनको लेजिटिमेसी फ़राहम की जा सके। अब इस मामले में कि एक निगरान सेटअप तवील रहता है तो कुछ चीज़ें, कुछ रुकावटें मौजूद थी। वो रुकावट ये थी कि GSP+ स्टेटस का क्या होगा जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से हमें मिला हुआ है। यूरोपीय मंडियों तक हमारी मसनूआत को जो प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है, तरजीही बुनियादों पर रसाई मिलती है, जो टैरिफ ऐड नहीं होता, जो टैक्सेस नहीं लगते, ड्यूटीज़ आयद नहीं होती, वो स्टेटस ना वापस हो जाए। इलेक्शंस ना होने की वजह से जो दुनिया भर की जमहूरियतें हैं वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगी,
دباؤ بڑھائیں گی. اور پھر یہ معاملہ بہت اہم تھا کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, جو ایک ارینجمنٹ ہوا ہے, اس ارینجمنٹ کے تحت جو $3 ارب ملنے ہیں اس میں سے $1.2 ارب کی قسط آ چکی ہے. وہ شہباز حکومت کے دور میں آنی تھی, پھر اگلی قسط جو ہے وہ نگران حکومت کے دور میں آئے گی, اور پھر اس سے اگلی قسط جو ہے IMF کے ساتھ ارینجمنٹ یہ ہوا ہے کہ جو نئی منتخب ہونے والی حکومت ہوگی اس دوران آئے گی. اب ظاہر ہے کہ جب یہ معاملات چلے تو پیش بندی کے طور پر یہ اب اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ طے کر لیا ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے. اب ان کی مشاورت باقی جماعتوں کی شامل ہے یا نہیں, اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ابھی تصدیق نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ نے لمبا چلنا ہے تو پھر بھی معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے, اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے, ہر چیز کو ہم کنٹرول کر رہے ہوں. اور اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب سے بہتر کون کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ گھر کے بندے ہیں, بلاول کے انکل ہیں, نواز شریف کے سمدھی ہیں. لیکن معاملہ یہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو نگران وزیر اعظم کے لیے شرط ہے, ویسے تو ہمارے ہاں شرائط پر کتنا کمل درآمد ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے, لیکن نگران وزیر اعظم کو پولیٹیکل ہونا چاہیے, غیر سیاسی, یعنی کہ اس کی سیاسی وابستگی لیننگ جو ہے ظاہر ہے کہ ہر شخص کی ہوتی ہے, لیکن اتنی اپیرنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, ایسا ماحول بنانا ہے کہ جس سازگار ماحول میں فری اینڈ فیئر, صاف اور شفاف الیکشنز کا انعقاد ہو سکے, اس کا خود امیڈیٹ سٹیک نہ ہو. اب ہم جس اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں وہ لائف ٹائم وزیر خزانہ سمجھ لیں آپ اس کو. اگر کوئی اور قدغن نہ ہو تو مسلم لیگ نواز نے اسحاق ڈار کو ہی وزیر خزانہ لگانا ہے. ابھی چند دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو تفصیلات جمع کروائی ہیں مسلم لیگ نواز نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کی, تو اسحاق ڈار صاحب ان کے سیکٹری خزانہ بھی ہیں. ایک سیاسی جماعت جو کہ الیکشن لڑ رہی ہے اس کا سیکٹری خزانہ, اس کو آپ نگران وزیر اعظم کیسے بنائیں گے؟ لیکن معاملہ جو ہے وہ اسحاق ڈار کا نہیں ہے. یہی سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ابھی فیصلہ نہیں ہے حتمی کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے لا کے اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ کر کے کیا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, وہ انٹرویو دیا ہے انہوں نے عادل شاہ زیب کو ڈان ٹی وی پر. اب یہ انٹرویو نشر نہیں ہوا اس کے, لیکن اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب اب یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ نام کے حوالے سے انہوں نے کنفرمیشن نہیں دی کہ ان کا نام سامنے آیا. انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کو میں کچھ آپ کو اپنے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا جائے گا اس سارے معاملے میں. کہ نگران سیٹ اپ آئے اور وہ طویل چلے تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی آئینی قانونی کور بھی تو بنانا ہے نا, ٹھیک ہے. اب ساری باتیں جو ہیں وہ چیف جسٹس آنے والے جو قاضی فائزی ہیں ان کے اوپر تو نہیں رکھی جا سکتی, کچھ پیش بندی آپ نے بھی کرنی ہے. اس میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت نگران وزیر اعظم کے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا پری میچور ہے کہ میں اس کے معاملے پہ تبصرہ کروں, اور میں اس وقت کسی آفس کا خواہاں نہیں ہوں, اس کے لیے کوئی سی دوڑ میں شامل نہیں ہوں, اور جو بھی شخص کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے گا نگران وزیر اعظم وہ اسحاق ڈار صاحب بطور لیڈر آف دی ہاؤس سینٹ میں جو ہے وہ اس کے طور پر اس کو اپنی پوری تعاون جو ہے وہ فراہم کریں گے. لیکن مسلم لیگ نواز کے احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام کیوں نہیں ہونا چاہیے, بڑا بہترین ہے, ضرور ہونا چاہیے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے عادل شاہ زیب کے پروگرام میں ایک بات اور کہی, اور وہی اصل بات ہے. وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں ترمیم کی جائے گی. وہ ترمیم بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ کوٹ رکھتا ہوں, پھر ہم اس ترمیم کی طرف جائیں گے کہ جس آرٹیکل کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہوگا. اسحاق ڈار صاحب نے کنفرم کیا ہے ڈان نیوز کو کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے گی, ترمیم کی جائے گی, اور جو اپ کمنگ کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ ہے اس کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب بائی دا بک چلیں اس کے مطابق تو محسن نقوی ہوں, اعظم خان ہوں, یہ جو نگران سیٹ اپس بنائے گئے ہیں اس سے پہلے جو بنتے رہے ہیں ان کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے الیکشنز ہولڈ کروانے ہیں فری اینڈ فیئر مینر میں. لیکن یہاں پر اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ
یہ فیصلہ کر لیا گیا کچھ ایسے اختیارات دیے جائیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جو کہ انہیں امپورٹنٹ فیصلے، اہم ترین فیصلے لینے میں مدد کریں گے، نہ کہ یہ کہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں، وہ جو روز عام معاملات ہیں، صرف ان کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے ڈیسیجنز لینے کی ان کے پاس طاقت ہو۔ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا جب تک وہ نہیں آ جاتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 90 روز کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جب تک ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی اس وقت تک کے لیے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس کو طاقت زیادہ دی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو سیکشن 230 الیکشن ایکٹ کا ہے، کیا اس میں ترمیم کی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ یس، کہ میری اس وقت سمجھ یہی ہے کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس بات کو قوم سے چھپایا جائے، ان کو اس معاملے کا پتہ چل جائے گا، اور واقعی اس جو 230 ہے سیکشن، اس کو امینڈ ہونا چاہیے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو دور ہے وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ملک اور قوم کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیں آرٹیکل 230 الیکشن ایکٹ کا، وہ کہتا کیا ہے، وہ فنکشنز بتاتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کہ جو نگران حکومت آئے گی اس کا ایگزیکٹلی کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ جو ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے شیل، اس نے یہ کرنا ہے، پرفارم کرے گا اپنا فنکشن، اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گا جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں، روزمرہ کے عام معاملات ہیں وہ کرے گا، جس سے جو کار سرکار ہے اس کو چلایا جا سکے۔ وہ اسسٹ کرے گا، معاونت کرے گا الیکشن کمیشن کی، تاکہ قانون کے مطابق الیکشنز کا انعقاد ہو سکے۔ اب اسی بات کو اگر آپ اٹھا کر محسن نقوی صاحب پر پنجاب یا خیبر پختونخوا میں رکھ کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی الیکشن ایکٹ 2017 کا جو آرٹیکل 230 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ اپنے آپ کو محدود کرے گی روٹین میٹرز تک، نان کنٹروورشل جو کہ غیر متنازع موضوعات ہیں ان تک، اور انتہائی اہم ارجنٹ فوری نوعیت کے معاملات ہیں ان تک محدود رکھے گی، پبلک انٹرسٹ میں کام کرے گی، اور جو فیوچر گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لے گی وہ ایسا فیصلہ لے گی کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو ریورس کر سکے، واپس کر سکے۔ ایسا فیصلہ نہیں لینا کہ جس کو آنے والی حکومت جو ہے وہ ریورس نہ کر سکے۔ بی امپارشل ٹو ایوری پرسن اینڈ پولیٹیکل پارٹی، کہ اس نے ہر صورت میں ہر سیاسی جماعت کے لیے ایک غیر جانبدار شخص کے طور پر یا حکومت کے طور پر رہنا ہے۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے کیا نہیں کرنا، اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پوٹینشلی نیکسٹ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کا پورا سٹیک موجود ہے آنے والی حکومت میں، کہ اگر مسلم لیگ نواز حکومت بناتی ہے یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز مل کر حکومت بناتے ہیں آنے والی، تو لا محالہ وہ ہوں گے وزیر خزانہ۔ تو ایک شخص جس کا اپنا ڈائریکٹ سٹیک انوالوڈ ہے کہ اس نے فیوچر میں اگر یہ لوگ جیت جاتے ہیں، یہ جو دو جماعتیں جیت جاتی ہیں تو میں بنوں گا وزیر خزانہ، تو وہ نگران وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ اپنا الیکشن لڑنے پہ تو ممانعت ہے، تو وہ تو الیکشن جو ہے وہ تو سینیٹر ہیں، وہ تو الیکشن جو ہے وہ لڑ ہی نہیں رہے، قومی اسمبلی نہ ان کا کوئی حلقہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا امیڈیٹ فیملی ممبر بھی کوئی نہیں لڑ سکتا الیکشن جو ہو رہے ہیں۔ تو پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تو ہیں اگلے فائنانس منسٹر کے، کیا مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کے لکھ کر دے رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آج کے بعد ہماری کسی کابینہ کا، یا کم از کم جو آنے والی کابینہ ہے اگر ہم حکومت بناتے ہیں تو اس میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں ہوں گے؟ بہرحال جو آگے معاملہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کیا نہیں کر سکتی؟ وہ میجر پالیسی ڈیسیجنز نہیں لے سکتی ماں سوائے اس کے کہ بہت ہی فوری نوعیت کے معاملات ہوں۔ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہے محسن نقوی صاحب کی حکومت ہے، اس نے میجر پولیٹیکل ڈیسیجنز لی ہیں، میجر پالیسی ڈیسیجنز لی ہیں، وہ پلاسٹک کی سڑکیں بھی بنا رہے ہیں، وہ جناب بہت سارے معاملات ہیں جس میں وہ صحت کارڈ بند کرنا ہے، چلانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میجر پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو لے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتی۔ اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے، یعنی کہ جو آنے والا سیٹ اپ ہوگا، چاہے وہ اسحاق ڈار ہیں یا XYZ کوئی بھی شخص ہے، اصل کہانی یہی ہے۔ اسحاق ڈار کا صاحب کا نام ہے، سامنے ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی آ جائے
جو شخص بھی آ جائے اس کے پاس یہ اختیارات اور اس کی حکومت کے پاس یہ اختیارات موجود ہوں گے کہ وہ فسکل میٹرز بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر آگے جو یہ کہتا ہے کہ وہ کسی میجر کانٹریکٹ میں یا جو ہے وہ کوئی بڑا معاہدہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، نگران سیٹ اپ نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے کہ وہ بہت ہی عوامی نوعیت کا معاملہ ہو اور اس کے لیے یہ کرنا ضروری ہو۔ اس کے بعد اس کا جو ڈی پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر جو نگران حکومت ہے وہ کیا نہیں کر سکتی، وہ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل نیگوسیشنز میں نہیں جا سکتی، کسی بھی بیرونی ملک کے ساتھ معاہدے نہیں کر سکتی، انٹرنیشنل ایجنسی ناؤ ریممبر IMF، ورلڈ بینک، یہ معاملات اپنے ذہن میں رکھیے گا پاکستان کے لیے، یہ کام نہیں کر سکتی نگران حکومت، نہ ہی وہ سائن کر سکتی ہے، ریٹیفائی کر سکتی ہے، توثیق کر سکتی ہے کسی بھی انٹرنیشنل بائنڈنگ انسٹرومنٹ، اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے وہ پروموشنز نہیں کر سکتی، اپوائنٹمنٹس، تقرریاں نہیں کر سکتی، لوگوں کو جو ہے وہ ایک محکمے سے ان کی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ نہیں کر سکتی، لیکن شارٹ ٹرم اپوائنٹمنٹس جو ہیں عوامی مفاد میں وہ ضرور کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ٹرانسفر ہے، پوسٹنگ ٹرانسفرز، اس کے معاملات کو نہیں دے سکتی، اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے انفلوئنس ہو جائے الیکشنز کا معاملہ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد ممکن نہ ہو۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے اوپنلی یہ بتا دیا کہ یہ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو آرٹیکل 230 ہے نا، اس میں تبدیلی کر دی جائے گی۔ اب 230 میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نگران حکومت آئے گی وہ نگران حکومت اینڈ لیسلی جب تک، یعنی کہ اب اس کو اب آپ بڑھا دیں، اگر سپریم کورٹ سے آپ نے کوئی وہ لینا ہے، کوئی معاشی ایمرجنسی کے معاملے پہ جانا ہے، جو انٹرنیشنلی جب آپ کا یہ قانون تبدیل ہو جائے گا، جس کے لیے سادہ اکثریت درکار ہے کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جو لوگ موجود ہیں اس میں 51% لوگ جو ہیں وہ اس کی فیور میں ووٹ دے رہے ہیں، تو لیجسلیشن ہو جائے گی۔ اب اس لیجسلیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی بیرونی دنیا میں سے کوئی ملک، کوئی ایجنسی آپ کو کہتی ہے کہ آپ کے ہاں الیکشن نہیں ہو رہے، جمہوریت نہیں ہے، یا ہم آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کیسے ڈیل کریں، کیونکہ ان کے پاس تو یہ اختیار آئین اور قانون کے مطابق موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہوم ورک مکمل ہے۔ منصوبہ ظاہر ہے کہ اب یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ منصوبہ مکمل ہے، اسکرپٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ معاملات یہ ہیں کہ پلان بھی یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس کم از کم یہ اختیار موجود ہونا چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے سکیں۔ دوسرا کہ جو IMF ہے وہ اس کا ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی پرابلم، ویسے تو وہ جمہوریتوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، لیکن ساتھ میں ان کا یہ آرگومنٹ بھی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، فسکل میئرز نہیں لے سکتا، اگر کوئی ٹیکس بڑھانا ہے، لگانا ہے، انٹرنیشنلی کوئی اگریمنٹس کرنے ہیں، نیگوسیشن میں جانا ہے، تو اس کے پاس تو وہ اختیار موجود نہیں ہے۔ تو پھر اس میں جب آپ ایکٹ میں، الیکشن ایکٹ 2017 کی آرٹیکل 230 میں ترمیم کر دیں گے تو اس کے بعد وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس وہ بھی اختیار ہوگا۔ اب اس میں دو اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ صرف حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور جو ان کے اتحادی جماعتیں ان کی طرف سے، کہ اگر معاملات جو ہیں وہ الیکشنز نہ ہونے کی طرف جانے ہیں، لمبا چلنا ہے معاملہ، 1 سال 2 سال، تو بھی ہم حکومت میں رہیں، ہمارے مزے رہیں، ہمارا وزیر اعظم ہو، ہماری کابینہ ہو، ہمارے لوگ جس کو چاہیں ہم اٹھا کر اس کابینہ میں لے لیں، اس نے 1 سال چلنا ہے یا 2 سال وہ جو ہے وہ اپنے کابینہ کے حکومت کے مزے لیں گے، ان کے پاس تمام فیصلے کرنے کا اختیار موجود ہوگا۔ باصل معاملہ تو صرف اگلے بجٹ کے وقت آئے گا کہ وہ معاملہ ٹیکنیکلی کیسے ہوگا، لیکن وہ اس وقت تک یہ سارے معاملات چلا سکیں۔ اور یہ جو معاملہ چل رہا تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، کوئی شخص آئے گا اور آ کر بیٹھ جائے گا، تو اس میں بھی انشور کیا جا سکے کہ ہمارے مفادات کا تحفظ ہو، اور جو ہمارا پولیٹیکل اپوننٹ ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا راستہ مزید ہم کس طریقے سے تنگ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، ان کے پیروں کے ساتھ پتھر باندھ سکتے ہیں، ان کی الیکشن لڑنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، ان کے لیے فضا جو ہے، جو سیاسی زمین ہے، اس کو مزید گرم کر سکتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ اب جو بلی جسے کہتے ہیں وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اسکرپٹ کے مطابق، یعنی کہ جو اسکرپٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آئین قانون کی کتاب کے مطابق چلنا ہوتا تو پنجاب، خیبر پختونخوا کے تو الیکشنز ہو چکے ہوتے ہیں آئین کے مطابق، وہ بھی نہیں ہوئے۔ تو جب وہ نہیں ہوئے تو پھر یہ تمام سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے اب اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کا یہ نیا طریقہ نکالا۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ فالو اپ ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دبئی میں کیا چل رہا ہے، اور اس حوالے سے جو اس وقت شہر اقتدار میں گفتگو چل رہی ہے اس میں کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ معاملات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔